वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, रावलपिंडी के इलाके कोहटा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। हादसे में बच्ची जाँ बहक, मियां बीवी और एक बच्चा जख्मी हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लाउड बर्स्ट के बायस कोहटा के मकीनों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कला सईदा शाहबाग में सिक्योरिटी गार्ड बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू की इमदादी टीमों का सिक्योरिटी गार्ड की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त बारिश हुई है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से निशेब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैयदपुर में 45 मिलीमीटर, H8 में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला नई कटियारियां पर पानी की सतह 9 फीट, ग्वाल मंडी पर 5 फीट बुलंद है। नाला नई में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा जारी है। निशेबी इलाकों से पानी की निकासी का अमल जारी है। MD वासा अमले के हमरा फील्ड में मौजूद हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अलसुब बारिश से जलथल हो गया। नारोवाल गुजरात और सराय आलमगीर में गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी रात गए हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में एम ए जिन्ना रोड को सील कर दिया गया है। लाहौर में शबीह जुलजनाह का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रवायती रास्ते पर रवां दवा है। पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में भी इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिस एहलकार और नीम फौजी दस्ते अज़ादारों की हिफाजत पर मामूर हैं। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो एम ए जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खरादर पर खत्म होगा। कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े तमाम शहरों से यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। यौम आशूर पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी जाएगी। पंजाब की तारीख में मुहर्रम के लिए सबसे बड़े इंतजामात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अमन व अमान, सफाई सुथराई के लिए खुसूसी इक़दामात, अवाम अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। जुलूस और मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी के लिए 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का मिसाली इश्तराक। अमन कमेटियों के अरकान जुलूस मजालिस के इंतजामात में मावनत फराहम कर रहे हैं। मुहर्रम में पहली बार फेक न्यूज के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग जारी। सूबाई डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अज़ादारों को खुराक, पानी फराहम किया गया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक समेत तिबी अमला मौजूद। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गई। जुलूस के शुरका के लिए ठंडे पानी की बोतलों का भी एहतमाम किया गया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी। दाखिली और खारिजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट्स, ड्रोन से भी निगरानी जारी। जुलूस मजालिस के लिए सुथरा पंजाब के तहत सफाई का खुसूसी एहतमाम किया। कराची में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म होगा। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। आज बिल्कुल कराची में भी 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 10 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार मरकजी जुलूस 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसके अलावा रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जुलूस की तमाम गुजरगाहों में छोटी बड़ी मार्केटों को सील कर दिया गया है। जितनी भी गुजरगाहें हैं मरकजी जुलूस की, उनमें आने वाली जो गलियां उनको कंटेनर और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र मोबाइल फोन सर्विस भी जुलूस की गुजरगाहों पर मुअत्तल रहेगी। जी, यौम आशूरा का मरकजी जुलूस नीचारी इमामदार रोड से बरामद होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रिवायती रास्तों को खारदार तारें और कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। तफसील जानते अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से। जी अतिया।
جی بالکل، یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس جو ہے وہ نچاری امام بارگاہ علمدار روڈ سے 8:30 بجے کے قریب برآمد ہوگا۔ اس وقت میں باچا خان چوک پہ موجود ہوں۔ یہاں پر اگر ہم سیکیورٹی کی بات کر لیں تو گزشتہ روز ہی اطراف کے جتنی گلیاں اور رستے تھے، بازار جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں، خاردار تاریں لگا کر اور بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے کر کر 8,000 سے زائد پولیس، FCBC اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ سویپنگ ڈاگز کے ذریعے سویپنگ کا عمل بھی جاری ہے اور سیکیورٹی روم قائم کیا گیا ہے جہاں پر کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ تمام رستوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ جی، پشاور میں یوم عاشور کے کتنے جلوس برآمد ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان طارق۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی یوم عاشور نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میں پشاور اندرون شہر میں موجود ہوں۔ یوم عاشور کے سلسلے میں پشاور کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدر شاہ سے 5 بجے برآمد ہوگا، جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا شام کو واپس اپنی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے۔ مجموعی طور پر بات کریں تو پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع کو حساس قرار دیا گیا۔ 8 حساس ترین اضلاع میں پشاور بھی شامل ہے۔ پشاور میں 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے بتایا گیا کہ صوبے بھر کے حساس اضلاع کے جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی، ڈرون کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی کی جائے گی اور پولیس کے ساتھ جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبل کے دستے جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جی، راولپنڈی میں یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی ماتمی جلوس کہاں سے برآمد ہو کر کہاں اختتام پذیر ہوگا اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بتا رہے ہمارے نمائندے بابر ملک۔ جی بابر۔ 10 محرم یوم عاشورہ کے موقع پر راولپنڈی میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے چاروں صوبوں کے IGs کو جو ہے خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں مرکزی ماتمی جلوس جو ہے امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا، جو وہاں سے ہوتا ہوا کرنل مقبول کی امام بارگاہ میں آ کر شامل ہوگا۔ یہاں سے برآمد ہونے والا جلوس جو ہے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بورڈ بازار، فوارہ چوک، راجہ بازار اور رات گئے جا کے قدیمی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ 8,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ کلوز سرکٹ کیمرے جو 2,000 سے زائد لگائے گئے ہیں، سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مانیٹرنگ روم بنایا گیا، فضائی نگرانی کی جائے گی، ڈرونز کی مدد سے بھی جلوس کی نگرانی کی جائے گی۔ بصورت دیگر راولپنڈی میں کسی دوسرے شخص کو ڈرون اڑانے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ ملتان میں امام بارگاہ سے پہلا مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہ پر سیکیورٹی ہائی لائٹ ہے، اس بارے میں مزید بتائیں گے مرزا احمد علی۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے نکالے جانے والا پہلا مرکزی ماتمی جلوس جو ہے امام بارگاہ ہیرا حیدری سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے۔ جلوس جو ہے وہ لکڑ منڈی چوک، حسن پروانہ چوک، پلچ والا اور چوک سوار سے ہوتا ہوا آستانہ لال شاہ تک جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت جو ہے سیکیورٹی یہاں پر ہائی الرٹ ہے، جتنی اونچی چھتیں ان کے اوپر پولیس کے سنائپرز تعینات ہیں، جبکہ جلوس کی مرکزی گزرگاہ کو آنے والے تمام راستوں کو جو ہے بیریئرز اور خاردار تاریں لگا کر روک دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے اور سرویلنس گاڑی کے ذریعے جو ہے CCTV کیمروں کے ذریعے بھی جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، جبکہ ملتان شہر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اکاڑا میں آج یوم عاشور پر 44 جلوس برآمد ہوں گے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 2500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس 2 بجے دوپہر امام بارگاہ ایوان حسین سے برآمد ہوگا۔ ہمارے نمائندے ذوالفقار ملک اس وقت F بلاک میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، ضلع اکاڑا میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع میں آج 44 علم ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوں گے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ ایوان حسین F بلاک اکاڑا سے 2 بجے دوپہر برآمد ہوگا۔ اس جلوس میں مختلف علاقوں سے برآمد ہونے والے 11 ماتمی جلوس بھی شامل ہو جائیں گے۔ مرکزی جلوس بعد نماز اثر کالج روڈ، غوثیہ چوک، کچہری بازار سے ہوتا ہوا گول چوک پہنچے گا۔ بعد میں جلوس صدر بازار، منڈی روڈ، جامعہ محمدیہ چوک سے ہوتا ہوا بعد شاہ امام بارگاہ ایوان حسین پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ DPO اکاڑا محمد راشد ہدایت کے مطابق ضلع بھر کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے 2500 سے زائد پولیس اہلکار افسران ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ جلوس کے راستوں میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ DC آفس میں کنٹرول روم بھی قائم ہے۔ جلوسوں کے راستوں میں پانی کی سبیلیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ جی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی۔ ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں۔ پینٹ کے پیسے دو، ٹوکن کے نہیں۔ جیتو 50 لاکھ
کیا آپ 50 لاکھ کے لکی ڈرا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی گولڈ بک کرائیں. اپنا گولڈ یا جیولری ARY کو سیل کریں. اپنی قریبی ARY چیس آؤٹ لیٹ سے شاپنگ کریں یا ARY سہولت بازار.pk سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز، ہیلتھ پلانز، گولڈ خرید کر شامل ہو جائیں گرینڈ 50 لاکھ کے لکی ڈرا میں. مزید معلومات کے لیے کال یا واٹس ایپ کریں 021-111-00162. Powered by ARY سہولت والیٹ. قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید طاقتوں تک دنیا کو بانٹتی ہوئی زمین کے نقشے پر پھیلی ہوئی لکیریں، جغرافیائی سیاست کی بساط پر بکھرے ہوئے مہرے، بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے اور بڑھتی ہوئی کشیدگی، انتہا پسندی سے لے کر جنگی جنون تک، کیا دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ عالمی سیاست ہے یا دنیا کے مستقبل کی جنگ؟ دیکھیے پروگرام بارڈر ٹاکس پیر تجمہ شام 5:03 پہ صرف ARY نیوز پر. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹاکرا ہوا جس میں اللہ کی مدد اور ہمارے جوانوں کی پروفیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کی وجہ سے پاکستان کو فتح نصیب. انڈیا کو یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمیں یہ S-400 بچائے گا. پاک فضائیہ نے بھوج پر ون ٹائم اٹیک کیا. انٹرنیشنل میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے اس کی ساری جو فائٹ تھی جس میں ریفیل جو ہے گرایا گیا ہے وہ باقاعدہ ایئر فورس نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح گرایا ہے. امریکن سسٹم بڑا پرو انڈین ہے، انڈین ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ دیا. یہ جو سچویشن آج جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کا سہرا آبویسلی ہماری افواج کو جاتا ہے، بالخصوص ہماری ایئر فورس کو. فتح کی خوشی میں ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے جمعہ تا اتوار رات 8:03 پہ صرف ARY نیوز پر. ویلکم بیک. کراچی میں لیاری کے علاقے آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ مخدوش رہائشی عمارت کو خالی کرا لیا گیا. SBCA نے بلڈر منصور شاہ کے خلاف FIR درج کرا دی. کلری تھانے میں درج FIR میں بلڈر اور نامعلوم ٹھیکیدار کو نامزد کیا گیا. FIR متن کے مطابق بلڈر نے ناقص میٹیریل سے غیر قانونی تعمیر کی. خطرناک قرار دی گئی عمارت ناقابل رہائش ہے. عمارت کسی بھی وقت انسانی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. SBCA نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عمارت کی پانی کی ٹنکی کو گرا کر بجلی منقطع کر دی اور مخدوش عمارت کو بند کر دیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق مخدوش رہائشی عمارت میں 11 فیملیز مقیم تھیں. انہیں سرکاری اسکول میں منتقل کر دیا گیا. عمارت کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمیں سرکاری اسکول منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے لیکن اسکول کی حالت رہائش کے قابل نہیں ہے. 12 بجے آئے اور بولے کہ ڈائریکٹ خالی کرو. اب ہم لوگ اپنی فیملی کو کہاں لے کے جائیں؟ بولے 1 گھنٹے میں خالی کرو. 1 گھنٹے میں بجلی لین بھی کاٹ رہے ہیں، ہر چیز کاٹ رہے ہیں، گھر سیل کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اسکول ہم لوگوں کو بولے اسکول میں جاؤ، اسکول کی حالت آپ جا کے سروے کریں، اگر رہنے لائق ہے تو آپ ہمیں بتائیں. نہ لائٹ کا سسٹم ہے، نہ کسی پانی کا سسٹم ہے، کسی چیز کا سسٹم نہیں ہے. مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت تو دو کہ ہم کوئی اپنا جو ہے نا بھیا ہمارے کو بلڈر ہمارے سامنے کرو کہ ہم اپنا اس سے پیسے لے کے ہم جو ہے نا چلے جائیں اپنا کہیں اور گھر لے کر. کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کسی کو گھر سے نکالنے کا. اور اس ٹائم ہم بتاؤ ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارے بچے ہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ بھی لیں گے؟ اسکول کون سا ڈھنگ کا ہے بھائی؟ وہاں لے کے تو جاؤ اپنے بچوں کو. جو نکال رہا ہے نا ہمیں گھر سے ان کو بولا خود ایک دن اپنے بچوں کو لے کے رکھے وہاں پر. رہائش ہو رہی تھی یہاں پہ تو اس دن آپ کے یہاں پہ ادارے موجود تھے، گورنمنٹ ادارے صحیح تھا. آپ بلڈنگ بننے سے پہلے روکتے، آپ ایکشن لیتے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ہم مخالف نہیں ہیں، مگر یہ بتائیں رات کے 3 بجے ہم کہاں جائیں؟ لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت سے اب تک 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. ملبہ ہٹانے کا کام تاحال جاری ہے. ملبہ ہٹانے کے کام میں سستی پر متاثرین بھی پھٹ پڑے. زخمی ہونے والی لڑکی نے بتایا عمارت پہلے لرزی جس پر ہم باہر بھاگ گئے تھے. جمع پونجی لینے آئے تو عمارت گر گئی. 5 منزلہ عمارت گرنے سے پہلے لرزی،
لوگ خالی کر کے بھاگ نکلے، لیکن خستہ حال عمارت کے خستہ حال مکین جمع پونجی سمیٹنے واپس آئے تو زمیں بوس ہو گئی۔ عمارت کی مکین 25 سال کی سندھیا نے ARY کو دکھ بھری داستان سنائی۔ 2 بار ہلی تھی زمین، پھر گر گئی، دوسری بار جو گئے نا چیزوں کے لیے تو پھر گر گئے، سب کچھ اجڑ گئے، سب کے گھر کا۔ ملبے میں 20 سال کے شعیب کے خواب بھی دفن ہو گئے۔ پائی جوڑ کر موٹر سائیکل خریدی، پیکنگ بھی نہیں اتری تھی کہ ملبے میں چکنا چور ہو گئی۔ شعیب کا ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا، اس کے ابو ہیں، شعیب ہیں، میرے ماموں ہیں اور اس کے چھوٹا بھائی ہے۔ متاثرین ایک طرف اپنے پیاروں کے لیے امید و بیم میں مبتلا ہیں تو دوسری طرف ریسکیو آپریشن میں تاخیر پر انتظامیہ پر برہم۔ ہمارے 7 لوگ ہیں، 7 کے 7 ابھی تک اندر ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ زیادہ اور کچھ نہیں، ہمیں کھانے پینے کا تو کچھ دے، یہاں پہ ٹھکانا بھی نہیں ہمارے لیے۔ ہمارے پاس یہ شٹیں بھی ہم نے برابر والوں سے منگائی۔ ملبے تلے دبے افراد کے رشتہ دار نم آنکھوں سے پیاروں کے بحفاظت نکلنے کے منتظر ہیں۔ ہمارے دل کو پتا ہے ہم کیسے رات گزاری ہے، ہمارے ساتھ بندے جس میں پھنسے 5 رات سے جیسے بیٹھے ایسے بیٹھے، کل شام کو پانی دیا تھا۔ ہمارے کب نکلیں گے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ روہت کا فون بج رہا ہے، میں فون کر رہا ہوں، میں نے ان کو بتایا بھی، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آلہ ایسے نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ لیں۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے جدید ترین آلات استعمال کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو زندہ نکالنے میں کامیابی نہیں ملی۔ ہمارے پاس ساؤنڈ ڈیٹیکٹر ہے اور موشن ڈیٹیکٹر، یہ نیچے جو بھی آبجیکٹ ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا۔ سرفیس ہے وہ رف ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے تھوڑا سا یوز کیا ہے، لیکن اتنا وہ فیزیبل نہیں ہوا ہمارے لیے۔ انتظامیہ نے اطراف کی دوسری 3 عمارتیں بھی خالی کرا لیں۔ ملبہ اٹھانے کا کام نجی کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیا۔ سعید غنی نے ایک بار پھر ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں وزیر بلدیات سندھ نے کہا کہ تسلیم کرتا ہوں غیر قانونی تعمیرات میں SBCA کے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ کچھ روز پہلے عملہ یہ عمارت خالی کرانے گیا تھا، عملے کے لوگوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، واپس آ گئے۔ کراچی میں 588 عمارتیں مخدوش ہیں، چند ماہ میں 16 مخدوش عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں۔ یہ عمارت جب گری ہے نا، اس سے چند روز قبل بھی وہاں پہ عملہ گیا تھا یہ خالی کروانے کے لیے، لیکن وہاں کافی جو ہے ریزسٹنس ہوئی، ظاہر ہے کہ ریزسٹنس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ کوششیں ہوتی رہیں اور چند دن پہلے تک بھی یہ کوشش ہوئی کہ جی عمارت خالی ہو جائے۔ ایگزیکٹلی جو نمبر ہے وہ 588 ہے، جو اس وقت ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئر ہو گئی ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انتہائی خستہ ہیں، جو ناقابل رہائش ہیں، اور ان کو 12 مرتبہ نوٹسز بھی دی جاتے ہیں اور خالی کروائی بھی گئی۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں کوئی 16 بلڈنگز ایسی تھیں جو ویکیٹ کرا لی گئی، لیکن اب بھی کچھ عمارتیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ ابھی نہیں نکلے، جن میں سے ایک یہ بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ہوپ فلی یہ عاشور کے فوری بعد ہو سکتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے میں میٹنگ کریں گے، وہ بھی کمپریہنسو میٹنگ کریں گے۔ اس پہ کام ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے کہ کیا کیا متبادل ان کو دیے جا سکتے ہیں، تو مختلف ماڈلز ہیں، اس میں شاید کوئی لیگل ایشوز ہوں گی، اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو ان غیر قانونی تعمیرات کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ نواز شریف اڈیالہ میں بانی PTI سے ملنے نہیں جا رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق میں وزارتیں لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اتحادی ہیں اور رہیں گے، جو مشکل وقت کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں اچھا وقت آنے پر چھوڑا نہیں جاتا۔ نون لیگ کو سادہ اکثریت سے متعلق کوئی مشکل نہیں۔ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری اسپیکولیشن ہے، کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا۔ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے۔ ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کی پوری سپورٹ ہے۔ جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ جب ہم نے حکومت شروع کی تھی تو ان کے بغیر ہمارا تعداد پوری نہیں تھی۔ سمپل اکثریت کے حوالے سے اب کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ان سے تعاون کریں گے۔ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بھارت دوبارہ جارحیت کی کوشش کرے گا تو دوبارہ سخت جواب دیں گے۔ شکست کے بعد بھارتی حکمرانوں کے اس وقت حوصلے پست ہیں۔ بھارت اپنی عزت بحال کرنے کے لیے دوبارہ جنگ کر سکتا ہے۔
کو شکست فاش ہوئی ہے، جو دعوے تھے وہ سارا کا سارا مٹی میں مل گیا، سندور جو ہے وہ اجڑ گیا۔ انہوں نے اپنی پبلک جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ایک نہیں تھے، یہ تو 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے، ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ جو ہے ساری دنیا کی ہمیں ملی۔ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ صرف اسرائیل کھڑا تھا۔ یہ نہ صرف فوجی ان کی شکست ہے بلکہ ڈپلومیٹک شکست ہے۔ پاسبلٹی ہے کو رول آؤٹ نہیں کروں گا کہ وہ عزت بحال کرنے کے لیے جو مٹی میں ملی ہوئی ہے دوبارہ کوئی اٹیمپٹ کریں گے، دوبارہ بھی یہی ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روہڑی میں صوبائی وزیر ناصر شاہ کی رہائش کا آمد۔ میڈیا ٹاک کے دوران صحافی نے پوچھا کہ آصف زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے، کیا نئی کابینہ لائی جا رہی ہے؟ محسن نقوی نے کہا سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کر رہے ہیں، جن کو تکلیف ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں، میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایئر ایمبولینس سوات واقعے کے وقت موجود نہیں تھی۔ سندور میلے میں صوبائی وزراء کے اہل خانہ کو لانے لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس نے 10 چکر لگائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت نے اب سوات میں تجاوزات گرانا شروع کر دی ہیں، جنہوں نے یہ تجاوزات قائم کی انہیں سزا دیں۔ ایئر ایمبولینس بنائی گئی تھی اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ سوات کے انسیڈنٹ میں موجود نہیں تھی، اور سنا گیا ہے کہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ شندور میلے میں یہاں کے وزراء کی فیملیز کو انٹرٹین کرنے کے لیے 9-10 چکر انہوں نے مارے ہیں۔ اتنے نااہل اور نالائق تھے تو آپ ایئر فورس سے بات کرتے، آپ نیوی سے بات کرتے، 112 میں ڈرائیورز نہیں تھے، اور پھر آپ تجاوزات گرانا شروع کر دیے ہیں۔ انہی لوگوں کے کہنے پہ بنائے گئے ہیں، پیسے لیے انہوں نے اور تجاوزات بنا دیے ہیں، اور آج تجاوزات کے نام پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن لوگ ساتھ کر رہے ہیں، جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی چیزیں کریں۔ ثانیہ سوات سے خیبر پختونخوا حکومت نے سبق سیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ریسکیو اداروں کو ہر ممکن وسائل اور آلات دیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کو سزا ملے گی۔ انسداد تجاوزات مہم بلا امتیاز جاری ہے، کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا۔ کہ صوبائی حکومت ایئر ایمبولینس کی 4-5 دے رہی ہے، کوئی ارادہ ہے اس کی؟ جتنی بھی آج تک کمیاں تھیں جو پریکاشنری میجرز کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مہینے میں تمام جتنے بھی ایسے مسائل ہمیں نظر آئے ہیں جس سے حادثات ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ازالہ کے لیے جتنا بھی فنڈ لگتا ہے، جتنی بھی ایکوپمنٹ چاہیے اس کی پروکیورمنٹ کریں، تمام چیزیں جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہم مہیا کریں کہ جس کے بعد کوئی بھی ایسی اگر چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس، باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایٹ لیسٹ سامان اور ہمارے پاس جو ارینجمنٹس ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ ذمہ داری میں جسے جتنی اس کے اندر جتنی کسی کی اگر نیگلیجنس شامل تھی تو اس کے مطابق سزا اس کو ضرور ہوگی۔ جو ہماری کیمپین چل رہی ہے کسی بھی سیاسی بنیاد پر، انتقامی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی، یہ ہر ایک کے لیے ہوگی، اور جو بھی اس کی ذات میں آئے گا گورنمنٹ کی ان کا جو ہے گورنمنٹ ختم کی جائے گی۔ کیونکہ ایسے ایریا میں سیلاب آتے ہیں تو اگر سیلاب کو گزرنے کے لیے جگہ زیادہ ہوگی تو سیلاب آرام سے گزریں گے، جگہ تنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے سیلاب پھر آبادیوں میں آ کر نقصان دیں گے آبادی کو بھی، اور اس طرح کسی اور حادثے کا بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں قبائلی جرگے کے ارکان پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور پولیس اہلکار سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے قبائلی رہنما ملک عید نواز کے اغوا کی کوشش کی۔ جرگہ شرکا کی جانب سے مزاحمت پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ پنجاب پولیس CTD کی تونسا شریف میں کاروائی، فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک اور 8 زخمی حالت میں گرفتار۔ DPO ڈیرہ غازی خان سید علی نے کاروائی کی خود نگرانی کی۔ علاقے میں کلین اینڈ سرچ آپریشن جاری، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب کاروائی پر پولیس اور CTD کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ IG پنجاب نے بہادر ٹیموں کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزارت خارجہ کا افسر افغان شہریوں کو جعلی ویزے دینے میں ملوث۔ اسلام آباد میں ایک شو روم جعلی ویزوں کے نیٹ ورکس کا مرکز تھا۔ FIA نے جعلی ویزوں کے اجرا کا اسکینڈل بے نقاب کر دیا، 6 ملزم گرفتار کر لیے۔ FIA کا کہنا ہے کہ جعلی اسپانسرشپ پر افغان شہریوں کو ویزے جاری کیے گئے، 4 کروڑ کی مشکوک رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی۔ ویزوں کے لیے جعلی اسپانسرشپ اور شناختی کارڈ استعمال کیے گئے۔ FIA نے بتایا وزارت خارجہ کا اہلکار سمیع اللہ آفریدی اور PID اہلکار نادر عباس بھی گروہ میں شامل ہیں۔
لاہور میں حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار مہمان خصوصی تھے. مزار کے غسل کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اوقاف پنجاب چودھری شافی، بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان، میاں مرغوب احمد اور دیگر نے مزار شریف کو غسل دیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی. تقریب میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی. تقریب کے دوران سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے. لاہور میں صبح سے جاری بارش نے جلتھل ایک کر دیا. بارش سے گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، شہر لاہور میں الگ صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور تیز بارش کے ساتھ آندھی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت شہر لاہور میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں. مختلف علاقوں میں کئی فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی مونسون بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ آئندہ چند روز تک مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس وقت تیز بارش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو واسا کا عملہ ہے اس کو الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسی آپ کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. تاہم یہ مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے اسی طرح سے جاری رہے گا. جی، امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب نے تباہی مچا دی. 15 بچوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق کئی علاقوں میں 8 سے 10 انچ تک بارشیں ریکارڈ کی گئیں. دریاؤں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. درجنوں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے درجن سے زائد ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور متعدد امدادی اہلکار سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے ٹیکساس میں مزید سیلاب کی وارننگ جاری کر رکھی ہے. لاہور میں اردو زبان کے فروغ کے لیے ادبی محفل کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں مختلف شہروں کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے شرکت کی. ماہر تعلیم ڈاکٹر وقاص احمد اور دیگر نے اردو زبان کو نئی نسل تک منتقل کرنے کی اہمیت سے حاضرین کو آگاہ کیا. نوجوانوں نے خیالات کا اظہار خوبصورت انداز میں کیا. شرکا نے اردو زبان کی عظمت اور اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا. ایشین جونیئر اسکواش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس. جنوبی کوریا میں انڈر 13 اور انڈر 15 کے ٹائٹل جیتے. بوائز انڈر 13 میں سہیل عدنان نے بھارت کے ایان دھونو کو دھول چٹائی. انڈر 15 میں نعمان خان ہم وطن احمد ریان خلیل کے خلاف کامیاب رہے. گرلز انڈر 13 میں مہنور علی سخت مقابلے میں ناکام. سیکنڈ سیڈ چین کی کھلاڑی نے 5 سیٹ کے مقابلے میں فتح سمیٹی. ایونٹ میں پہلی بار شرکت کی اور دھاک بٹھا دی. ویمنز ایشین فٹ بال کپ کوالیفائرز میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح. کرغزستان کو 2-1 سے شکست دے دی. پاکستان کے لیے دونوں گول مریم محمود نے پہلے ہاف میں کیے. قومی ٹیم نے افتتاحی میچ میں ناکامی کے بعد میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دی تھی. انگلش T20 بلاسٹ میں حسن علی نے دھوم مچا دی. پاور پلے کے اندر ہی لیسٹر شائر کے ٹاپ 4 کا صفایا کر دیا. 4 اوور کے اسپیل میں 22 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی. حسن برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے 7 میچز میں 16 شکار کر چکے ہیں. Hassan is in and he's bowled him. He's bowled on Ahmed middle stump. Ahmed stepped across, tried to ramp it. Handed Kimber bowls and Kimber tries to launch him. That's going to be close to. He's giving him LBW. But he's a celeb appeal. I did not see him raise the finger there. قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کے کندھے کی سرجری کامیاب. مداحوں سے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کر دی. سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر کے بتایا سرجری کامیاب رہی. اب ریہیب کا مرحلہ شروع ہوگا. آل راؤنڈر کو مکمل صحتیاب ہونے میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں. Outer edge of the bat. امریکی ارب پرستی ایلان مسک نے نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کی بنیاد رکھ دی. اپنی سوشل ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے باضابطہ سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے کہا امریکہ پارٹی کو کھوئی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سیاسی جماعت امریکی شہریوں کو ان کی آزادی واپس دلائے گی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv اور دیکھتے رہیے آپ.